बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। तो सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर सैलाब की क्या सूरत हाल है, और इसके अलावा एक और भी सैलाब है जिसे नफरत का सैलाब कहते हैं, वो भी साथ साथ चल रहा है और वो भी ज़ोरों पर है। एक जाली खबरों का सैलाब है और एक जाली तस्वीर का सैलाब भी आया है। एक तरफ सैलाब है, दूसरी तरफ बारिशों का अलर्ट भी जारी हो गया। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट समेत मुल्क भर में बारिशों का एक और सिलसिला शुरू होने वाला है। ईरान जौहरी प्रोग्राम पर सफारती मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर तैयार हो गया है और इसराइली जंगी तैयारों ने यमन पर शदीद बमबारी की है। अंसारुल्लाह के कई रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा किया गया है। मरीम नवाज साहिबा क्यों टारगेट हो रही हैं, उनके 3 दौरों से उनके मुखालफिन पर दौरे क्यों पड़ रहे हैं, और लाहौर के पावे के बाद अब आ गया है एक और लाहौर का वाली वारस। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे सैलाब और इसके हवाले से फैलाई जाने वाली नफरत के हवाले से। अच्छा, उन लोगों का भी कोई कसूर नहीं जो अपने लीडर को तो जेल से निकाल नहीं सके, कम से कम गालियां तो निकाल ही सकते हैं, भड़ास तो निकाल ही सकते हैं। तो अब लगता है सैलाब के ऊपर भड़ास निकल रही है। लोग सैलाब में किसी की मदद तो नहीं कर पा रहे, मगर मुतासरीन पर नमक छिड़कने में कोई लम्हा भी ज़ाया नहीं कर रहे। अब ये कौन सी नस्ल है जो ये साबित करने पर तुली हुई है कि तारीख का बदतरीन सैलाब है और ये हुकूमत की नाहली की वजह से है। जो फौज इन्हें दुश्मन के मुकाबले में फतह दिलाए और दुश्मन को नाको चने चबवाए, वो फौज इनको पसंद नहीं। जो हुकूमत लाखों अफराद को पानी से निकाल कर उन्हें महफूज मुकामात पर मुंतकिल करे, वो हुकूमत इन्हें पसंद नहीं। इनका ख्याल ये था कि सैलाब आया है तो लोगों को मर जाना चाहिए, हज़ारों लाशें होनी चाहिए, जिसका मुद्दा किसी न किसी पे डाला जाना चाहिए। तो वो ख्वाहिश पूरी नहीं हुई, तो ज़हनी तौर पर इतने बीमार लोग हैं कि जाली तस्वीरें शेयर किए जा रहे हैं। लाहौर की नहर से पानी बाहर आ गया, कैनाल रोड ज़ेरे आब आ गई, फलां जगह पानी आ गया, फलां जगह डूब गई। तो ये सच है कि लाहौर के मज़ाफ़ात में पानी आ गया है, लेकिन ये वो नशीबी इलाके हैं जो दरिया के ज़ेर इस्तेमाल ज़मीन थी। अब दरिया अपनी ज़मीन पर वापस आ गया है तो शोर मच गया। हमें मेट्रो बस नहीं चाहिए, हमें ऑरेंज ट्रेन नहीं चाहिए, हमें इंडिया के खिलाफ फतह नहीं चाहिए, हमें डैम चाहिए। हुकूमत भी कहना शुरू हो गई है कि फौरी तौर पर डैम बनाए। सवाल ये है कि डैम अगर सैलाब रोक सकते तो इंडिया में सैलाब क्यों आते? इंडिया में तो बेतहाशा डैम बने हुए हैं, बड़े बड़े डैम बने हुए हैं। चीन के बहुत से इलाके बारिशों में सैलाबी पानी की जद में आ जाते हैं, वहाँ भी बहुत बड़े बड़े डैम बने हुए हैं। और दुनिया के सबसे बड़े डैम चाइना के अंदर है। 2018 में एक वज़ीर-ए-आज़म ने कैंपेन शुरू की और उसने ये ऐलान किया कि 2025 में पानी ख़त्म हो जाएगा, तो मुल्क में डैम बनने चाहिए। तो एक बाबा डैम भी वजूद में आए, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उस वक्त साकब निसार साहब, और उन्होंने अवाम की जेबों पर पानी के नाम पर डाके मारने शुरू कर दिए। और उन्होंने इतने डाके मारे कि जब वो कनाडा और बरतानिया के दौरे पे गए तो उन्होंने सफारी सूट पहने जिनकी जेबें कई ज़्यादा होती, तो लोगों ने उनकी जेबों में पैसे ठूसे, बगैर रसीद के पैसे दिए गए। जो रसीदों के साथ पैसे आए उसका रिकॉर्ड तो मौजूद है, लेकिन जो बगैर रसीदों के लोगों ने डॉलर, पाउंड्स और बाकी करेंसी इनकी जेबों में ठूसी, वो जेबों से किसी और जगह मुंतकिल होती रही। जैसे सब्जी मंडी में जो आड़ती होते हैं ना, उन्होंने नीचे एक सलूका पहना होता है, उसे बंडी कहते हैं, सलूका कहते हैं, कुछ और भी कहते हैं, हर एक की अपनी मुकामी ज़ुबान है। तो पंजाबी में जो माजे की है, लाहौर की पंजाबी, उसमें उसे सलूका कहते हैं। उसके अंदर कई जेबें होती हैं क्योंकि उसके अंदर आड़तियों ने अपने पैसे रखे होते हैं, कुछ रेजगारी, कुछ छोटे नोट, कुछ बड़े नोट, तो बहुत सारी जेबें होती है। तो ऐसे ही जेबें चीफ जस्टिस लगवा के बाहर गया और पैसे बनाए, लेकिन ना डैम बना, ना 2025 में पानी की कमी, उल्टा 2025 में सैलाब आना शुरू हो गया। पानी वाफर है, हमारी औकात से ज्यादा है। तो डैम हमारे यहाँ भी बहुत से बने हुए हैं, लेकिन डैम कुछ नहीं कर पा रहे। अब तो हम डैमों के स्पिलवेज खोल रहे हैं। आज अभी रावल डैम के स्पिलवेज खोले जाएंगे या खोल दिए गए होंगे, क्योंकि उसमें पानी की सतह 1750 फुट हो गई है जो उसका लेवल है। तो साबित ये हुआ कि डैमों में पानी जमा किया जा सकता है, रोका नहीं जा सकता। 35 साल तक जिन दरियाओं को पानी मुयस्सर नहीं था, अब एक बड़ी तल्ख हकीकत जो है वो है 35 साल तक पाकिस्तान के अंदर, खासकर पंजाब में, इन दरियाओं में पानी नहीं आया, सैलाब नहीं आया। पानी आया मगर एक मखसूस मिकदार तक आया, रावी सूख गया, इसका पानी बिल्कुल ही बंद कर दिया गया। और जो दरिया सूखे उनकी रेत निकाल ली गई, लोगों ने घर बना लिए। अब रेत जो है वो
زمین تک پانی پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. پانی جو ہے وہ ریت کے ذریعے زمین چوس لیتی ہے اور اس کا واٹر لیول اپ ہو جاتا ہے. تو ابھی بھی لاہور کا واٹر لیول بڑا لو ہے. اگر دریاؤں میں ریت ہو اور دریا پوری طرح ان کا راستہ بنا ہو تو یہ پانی اس کے اندر جذب ہو سکتا ہے, لیکن پانی کی مقدار یقینی طور پر بہت زیادہ ہے. تو میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن جو میں سن رہا ہوں کہ ڈیم کے علاوہ اور بھی متبادل طریقے موجود ہیں, تو حکومت ان لوگوں کو سنے جو اس قسم کے مشورے میڈیا کے اوپر آ کر دے رہے ہیں. اگلی بات یہ کہ مریم نواز صاحبہ پانی میں اتر گئیں. وہ ویسے ہی آج کل مخالفین کی تنقید کی زد میں آئی ہوئی. جاپان کو انہوں نے دورہ کیا, ان پہ الزام لگایا گیا کہ وہ 16 کروڑ پہ حکومتی خزانے سے خرچے گئے. بہت انہوں نے تردید کی کہ ہم ذاتی خرچے پہ گئے ہیں, لیکن کوئی نہیں مانتا. دوسرا دورہ انہوں نے پاکستان واپسی کے بعد فوری مری کا کیا. اس کے اوپر ایک علیحدہ کنٹروورسی کریٹ ہو گئی ہے کہ مری میں انہوں نے میٹنگ کی ہے کہ عمران خان سے جان چھڑائیں تبھی ملک ترقی کرے گا. اور جان چھڑانے کی بات یوں سامنے آئی ہے کہ ایک بحث شروع ہو گئی ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہوگا. تو نوٹیفیکیشن تو حکومت نے جاری کرنا ہے. وہ قانون کے مطابق ان کی ایکسٹینشن ہو چکی ہے, بلکہ ایک نیا قانون بن چکا ہے جس کے تحت وہ 2027 تک پاکستان کے آرمی چیف رہیں گے. آرمی چیف کی مدت ملازمت ہی بڑھا کر 3 سے 5 سال کر دی گئی. تو نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ایک شدنی چھوڑنے والوں نے چھوڑ دیا کہ جی نوٹیفیکیشن تو ہوگا, اور حکومت نے جاری کرنا. تو حکومت کہہ رہی ہے نوٹیفیکیشن تب جاری کریں گے جب عمران خان کو ایلیمینیٹ کر دیا جائے گا. ایلیمینیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں راستے سے ہٹا دینا, مار دینا. 2 سال سے تو کسی نے عمران خان کو اوئے نہیں کہا, پھٹے منہ نہیں کہا, ہاتھ نہیں لگایا. مارنا ہو تو پہلے مار دیا جاتا. اب تو عمران خان ویسے ہی جو ہے وہ مرا ہوا ہے, اس کو مار کے ہاتھی کو 1.25 لاکھ کا کرنے کے مترادف ہونا ہے. مرا وہ ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے. تو اس لیے عمران خان زندہ جو ہے وہ قیمتی ہے, تو کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تو اب یہ ایک علیحدہ کنٹروورسی شروع ہوئی ہے. یہ دوسرا دورہ تھا, مری کا کیوں کیا. تیسرا دورہ انہوں نے سیلاب زدگان کو تسلی دینے کے لیے راوی کا وزٹ کیا. وہ کشتی میں بیٹھ گئیں اور کشتی میں انہوں نے دریائے راوی کا ٹور لگایا. اس پہ الگ سے تنقید شروع ہو گئی ہے. اب یہ تنقید زیادہ غلط بھی نہیں ہے. ہمارے حکمران بعض اوقات اوور ڈوئنگ کر جاتے ہیں, بعض غلطیاں کر جاتے ہیں, بعض دفعہ ٹائمنگ غلط ہو جاتی ہے. ایک تو ان کو جانا نہیں چاہیے تھا پانی کے اندر. اگر دریا بفرا ہوا تو لوگوں کو منع کرے پانی کے اندر نہ جائیں, رسک ہے, جان جا سکتی ہے. اور پھر مریم نواز پاکستان کا ایک بڑا اثاثہ ہے, بہت ہی زبردست قسم کی پولیٹیشین ہے, اور پنجاب کو انہوں نے اپنی گورنر سے سنوار دیا ہے. ان کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی نقصان پہنچتا تو کون ذمہ دار ہوتا؟ 2 خواتین چند اناڑی کشتی والوں کے ساتھ بیٹھ کے دریا میں اتر گئی. تو ایک تو ان کی یہ غلطی ہے کہ ان کو دریا میں نہیں اترنا چاہیے تھا. دریا میں اترنا اتنا ضروری بھی نہیں تھا, کیونکہ دریا میں لوگ نہیں پھنسے ہوئے تھے. انہوں نے کسی کو خطاب نہیں کرنا تھا, نہ ان کو پانی کی گہرائی کو جانچنا تھا. تو ہو سکتا ہے انہوں نے محسوس کیا ہو کہ وہ عوام کے لیڈر ہیں, عوام کے درمیان جائیں گی تو ان کا morale بوسٹ ہو جائے گا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں, تو نیت خراب نہ ہو, لیکن بعض کا نتیجہ الٹ نکل آتا ہے. تو اس کا نتیجہ یہ کہ نفرت کا ایک سیلاب بہہ نکلا ہے, لوگوں کو تنقید کا موقع مل رہا ہے. بہت سارے مخالفین ہیں اور حکومت کی غلطیاں گننے والے تو بہت زیادہ ہیں. اب جیو کے اینکر نے کوئی ٹویٹ کر دیا اور یہی سوال مریم نواز کے بارے میں کر دیا کہ انہیں کیا ضرورت تھی پانی میں جانے کی, تو انہوں نے جواب بھی دے دیا, تفصیلی جواب, جو انہوں نے لکھا کہ ان کو بہت سی چیزوں کا پانی کے اندر جانے سے پتہ چلا ہے. ان کو کشتی میں موجود سہولیات کے بارے میں اندازہ ہوا کہ انجن ٹھیک نہیں ہے, اوور ہالنگ کی ضرورت ہے, لائٹ نہیں ہے, کمیونیکیشن کا نظام نہیں ہے, میڈیکل کٹ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ ٹھیک ان کو اندازہ ہوا ہے, لیکن یہ اندازہ لگانے کے لیے پانی میں اترنا یا کشتی میں جانا, خود تجربہ کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کی جو کشتی ہے وہ پورا پنجاب ہے, وہ 6 فٹ کی یا 8 فٹ کی کشتی نہیں تھی جس میں بیٹھ کر آپ گئی ہیں. تو آپ پورے پنجاب کی سی ایم ہے, آپ کو تو غور کرنا ہے کہ پورے پنجاب میں جو لوگ ڈوب رہے ہیں ان کو ڈوبنے سے کیسے بچانا ہے, ان کو ریسکیو کیسے کرنا ہے, SOPs کیا ہے, آپ کی ٹیمیں کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں, آپ کے اراکین اسمبلی کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہی. وہ کسی افسر کو بلا کے پوچھ لیتی کہ یہ جو ریسکیو آپریشن ہو رہا ہے اس کی کیا SOPs ہے, تو وہ سارے بتا دیتا. تو جو ان کے کرنے کے کام ہے بحیثیت چیف ایگزیکٹو اور ایک بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر کے, یہ اپنے تمام عوامی نمائندوں کو, MNAs, MPAs اور جتنے لوگ ہیں, وزارتیں جن کی ہیں جو اپنے اپنے علاقوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان سب کو سب سے پہلے حکم دیتی کہ جہاں جہاں سیلاب ہے اپنے علاقوں میں آپ کیمپ لگوائیں, آپ وہاں پہ خوراک راشن کا بندوبست کریں, متاثرین کو اپنے گھروں میں جگہ دیں, انہیں کھانا کھلائیں,
متاثرین کا پرابلم کیا ہے؟ پانی گھروں میں داخل ہو گیا ہے، گھر زیادہ تباہ نہیں ہوئے، تھوڑا بہت نقصان پہنچا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ طوفانی سیلاب ہے اور اس نے گھر سارے بہا دیے ہیں، لوگوں نے مویشی تک بچا لیے ہیں، لوگ ابھی بھی چھتوں پر ہیں، کچھ لوگوں نے گھر نہیں چھوڑے. تو ان کو کیا چاہیے؟ ان کو خوراک چاہیے، ان کو بچوں کا دودھ چاہیے، ان کو پانی چاہیے صاف پینے کا، ان کو بجلی بھی چاہیے. لیکن انفراسٹرکچر ظاہر ہے متاثر ہو تو بجلی موبائل تو نہیں ملے گا، وہ تو وقت کے ساتھ ہی ٹھیک ہوگا، لیکن باقی چیزیں تو فوری چاہیے. تو یہ سب میک شور کرنا کس کا کام ہے؟ وہاں کے جو لوکل ایم پی اے ایم این ایز ہے تو ان کی ڈیوٹیاں لگائیں. تو لوگوں کو جو اس وقت ضرورت ہے وہ فراہم کرنا، وہ ان کا کام ہے. ٹینٹ، خوراک، باقی چیزیں، میڈیسن وغیرہ. اب خواجہ اعظم اگر پجاروں میں بیٹھ کر پانی میں جائے گا، حسر و ہاتھ ہلائے گا، تو لوگ ان کو ہیرو نہیں مانیں گے، زیرو مانیں گے. تو مریم نواز صاحبہ پنجاب کی چیف ایگزیکٹو ہیں، بہت سمجھدار ہے، مشورے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ بڑا سیدھا سادہ کام ہے کہ ایک ایمرجنسی روم بنائیں جہاں ہر ضلع کو اور ہر اس جگہ جہاں سیلاب آیا ہوا ہے اس کو لائیو مانیٹر کریں. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ کتنے لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، کتنے نہیں کر رہے. اب تک انہوں نے جتنے کام کیے بڑے شاندار کام کیے ہیں، چھوٹی موٹی تنقید سے ان کا کچھ نہیں بگڑے گا، مگر فار گاڈ سیک جن لوگوں کا کام ہے ان کو کرنے دیں. چیف ایگزیکٹو کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھے کہاں غلط ہو رہا ہے اور کہاں جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا. یہ صرف دو کام چیف ایگزیکٹو نے کرنے ہوتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ آپ پائنچے اٹھائیں اور پانی میں اتر جائیں تاکہ آپ پانی کی گہرائی کا اندازہ لگا سکیں، اس سے آپ ڈوب بھی سکتے ہیں. تو اس سے بچنا چاہیے. اب دریا کی بپھری لہروں نے ایک بار پھر پنجاب بھر میں خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. دریائے چناب، راوی، یہ سب اس وقت ہائی الرٹ پہ چل رہے ہیں. ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے پر شدید سیلابی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے، اور جھنگ سے سیلابی ریلا ملتان کی طرف پہنچ گیا اور وہاں پہ بند توڑنے کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ شہر کو بچایا جا سکے. 60% آبادی کا انخلاء ہو گیا ہے. جو مضافاتی علاقے ہیں شہر کے اندر، جہاں پہ تھوڑا شہر بلند ہے، وہاں پہ لوگ موجود ہیں، وہاں پانی داخل ہوا. جیسے لاہور کے اندر پانی داخل نہیں ہوا اندرون سٹی یا باقی علاقوں میں. جو مضافاتی علاقے ہیں، جو تھوڑے نیچے علاقے ہیں، کیونکہ جب لاہور بن رہا تھا تو لوگ مضافاتی علاقوں سے مٹی کھود کے لاہور بلڈ کر رہے تھے. یہ کئی سالوں سے، کئی صدیوں سے ہوتا ہے. تو اب وہ جو بیرونی علاقے ہیں وہ ذرا گہرائی میں ہے، تو وہاں پہ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، وہاں پانی جمع ہو گیا. وہ نشیبی علاقے کہلاتے ہیں. تو لاہور کا رنگ روڈ سے ملکہ بادامی باغ، وہاں پانی آ گیا ہے. شادرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے. لاہور کے کئی علاقے متاثر ہوئے ہیں. چونگ، تھیم ویو پارک، بادامی باغ، شادرہ، فرخ آباد، عزیز کالونی، امین پارک، افغان کالونی، شفیق آباد، تو یہ سارے علاقے پانی سے متاثر ہے. دریائے راوی میں شادرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب ہے، اور دریائے راوی کی جو لمٹ ہے وہ تقریباً 2.5 لاکھ کیوسک ہے. ابھی وہاں پہ 2,20,000 کیوسک کا ریلا گزر ہے. دریا کنارے آبادیوں کو آلریڈی خالی کرا لیا گیا ہے. تو سیلابی پانی جو ہے وہ کناروں کے آس پاس آ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے مساجد میں اور آبادیوں میں باقاعدہ اعلانات کیے گئے، اور پیرا فورس کے ہمراہ ریسکیو ٹیموں نے گھر خالی کرائے ہیں. جلدی نکل جائے، اور یہ پانی بڑی تیزی سے آ رہا ہے، فوری نکل جائیں، گھر خالی کریں، اپنے آپ کو سیو کریں، جلدی نکل جائیں. دوڑ لگائے جلدی. اپنے آپ کو سیو کریں جلدی. لاہور کی 5 تحصیلوں سے 22 موضع جات ضلع انتظامیہ خالی کروا چکی ہے. تو راوی، چناب اور ستلج میں سیلاب کی وجہ سے درجنوں دیہات زیر آب ہے. کھڑی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، کئی چھوٹے بند بھی ٹوٹ گئے ہیں، گھروں کی چھتیں گر گئی ہیں. ان تینوں دریا کے کناروں سے تقریباً 2.5 سے 3 لاکھ افراد کو منتقل کیا گیا ہے. جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے اضلاع ان میں گجرات، گجرانوالہ، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، ناروال، شیخ پورہ، ننکانہ صاحب، قصور، اکاڑا، پاک پتن شامل ہے. دریائے چناب میں خانقی کے مقام پر انتہائی خطرناک اونچے درجے کا سیلاب ہے. بہاؤ تقریباً 8 لاکھ ہے، اور ہیڈ قادر آباد پر 10.5 لاکھ کیوسک پانی گزر ہے. تو اسی وجہ سے ملتان کو خدشہ لاحق ہو گیا ہے. دریائے چناب میں جو انتہائی اونچے درجے کا سیلابی ریلا ہے وہ آج مظفر گڑھ پہنچے گا. جو حفاظتی بند ہیں ان میں دراڑیں آ چکی ہیں. تو فوج اور سول انتظامیہ کے ادارے سب مل کے لوگوں کو ریسکیو کر رہے ہیں، لیکن نفرت پھیلانے والے باز ہی نہیں آ رہے. اب یوتھی اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ علیم خان کی سوسائٹی میں پانی آ گیا ہے. علیم خان کی سوسائٹی ہے پارک ویو سوسائٹی. یہ
لاہور کے قریب جو راوی کی زمین ہے اس کے اوپر بلڈ کی گئی ہے. ایکچولی سوسائٹی دریا کے کنارے پر ہے لیکن اس کی جو ایکسپینشن ہے وہ دریا کے اندر کی گئی ہے, تو کچھ حصہ اس کا دریا کے اندر ہے, اس میں پانی آ گیا. کل جب ان کی سوسائٹی میں لوگ گئے اور انہوں نے اعلانت کی کہ یہاں سے نکل جائے, یہاں پہ پانی آ سکتا ہے, تو علیم خان صاحب بڑے سخت غصے میں آئے اور انہوں نے کہا کہ کیوں خوف و راز پھیلایا جا رہا ہے. انہوں نے ایک اسسٹنٹ کمشنر اقبال ٹاؤن کو بھی وہاں سے نکال دیا, بعد میں اس کو ٹرانسفر بھی کرا دیا. رہائشی کو کہا کچھ نہیں ہوگا, لیکن ان کی سوسائٹی میں پانی آ گیا. انہوں نے کوئی وہاں پہ مٹی وٹی کے ڈال کے کوشش کی کہ یہاں پانی نہ آئے, لیکن وہ سیلابی پانی بہت زیادہ ہے. تو اب ماشاءاللہ ان کو سوسائٹی کے لوگ بھی ہاتھ اٹھا اٹھا کے بد دعائیں دے رہے ہیں, اور ان کے ساتھ پورا پاکستان اس میں شریک ہو گیا, کیونکہ امیر آدمی ہے نا, امیر آدمی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس سے بڑا ظالم کوئی ہوتا نہیں. اب علیم خان کو اس سے زیادہ عزت مل بھی نہیں سکتی جتنی اس وقت مل رہی ہے. تو ان کی ایک سوسائٹی جو راوی کی زمین میں بنائی گئی تھی وہ تو برباد ہو گئی ہے اور پانی داخل ہو چکا ہے. اب چونکہ ہاؤسنگ سوسائٹی بہت مہنگی اور بہت اعلیٰ پیمانے کی سمجھ جاتی ہے, تو اس میں رہنے والے لوگ امیر کبیر لوگ ہیں, مالدار. غریب لوگ تو اس قسم کی لیوش سوسائٹی کے پاس سے بھی نہیں گزرتے. اب علیم خان ایک بلڈر ہیں, ان کا کام ہی یہی ہے کہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائے. وہ ایک مالدار آدمی اس وقت بنے جب انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ہاتھ ڈالا. بڑے عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں. جنرل مشرف کے دور میں ان کو خاصے کہتے ہیں نا پاگ لگے. اس وقت بھی انہوں نے کافی مسلم لیگ کاف کے اندر ہوتے ہوئے مالور بنایا, ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی. کوئی بری بات نہیں ہے, بہت سے لوگ کام کر رہے تھے اس وقت بھی. اور ملک ریاض نے پاکستان کے اندر ایک ہاؤس سوسائٹی کا کنسیپٹ جو انٹروڈیوس کرایا, اس نے بہت سے لوگوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ذریعے مال کمانا سکھا دیا. اور پھر ایک اور بھی چیز سکھائی جو میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں. تو اب وہ ایک مالدار آدمی ہے, تو کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے والا سوسائٹی اس لیے نہیں بناتا کہ وہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے, کوئی فلاحی کام کر رہا ہے. یہ اس کا کاروبار ہے. وہ جتنی زمین زیادہ سے زیادہ بیچ سکے گا اس کا کاروبار ہے. وہ تو پارکنگ بھی نہیں چھوڑتے, سڑکیں بھی جو نقشے میں ہوتی ہے اس سے کم بناتے ہیں تاکہ باقی کی زمین بیچ دی جائے. تو سستی جگہ خرید کر اسے مہنگا بنا کر بیچنا یہ بلڈر کا کام ہے. مہنگی زمین خرید کے سستا گھر کوئی نہیں بیچے گا, کوئی اللہ واسطے تو کام کر نہیں رہا. تو راوی کی زمین تو وہ دریا کی زمین تھی, والی وارث سے کوئی نہیں تھا, سستے دام انہوں نے اٹھائی اور وہاں پہ گھر بنا لیے. اب گھر بڑے بڑے مہنگے ہیں اور امیر لوگوں نے خریدے ہیں, ان کے گھر زیر آب آ گئے. ان کا شکوہ بنتا ہے کہ ہمارے گھر ڈوب گئے, پانی آ گیا, ہم نے کروڑوں روپے خرچ کیے, کروڑوں روپے کا سامان ہے اندر ہے وہ ضائع ہو گیا. تو وہ علیم خان کے گریبان کو ہاتھ ڈال سکتے ہیں. اسی لیول کے لوگ ہیں, اشرافیہ کے لوگ, وہ تو شور مچائیں, ان کا جائز ہے, ان کا حق بھی ہے. لیکن پی ٹی آئی والے کیوں شور مچا رہے ہیں؟ پی ٹی آئی والے شور مچا رہے ہیں کہ علیم خان صاحب وہ ہیں جو پہلے عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے اور عمران خان کے اے ٹی ایم کہلاتے تھے. لاہور کے جلسے جو تاریخی جلسے کہلاتے ہیں, 14 اگست کا جلسہ, یہ جو 2014 کے الیکشن سے پہلے تھا, 2013 کے الیکشن سے پہلے, یہ عمران خان کو علیم خان نے ارینج کر کے دیے تھے. تو علیم خان صاحب نے کروڑوں روپے انویسٹ کیا, وہ منسٹر بھی بنے, پھر ان کی خواہش تھی وزیر اعلیٰ پنجاب بنے. عمران خان صاحب ذرا اس پہ راضی نہیں ہوئے, انہوں نے عثمان بزدار کو لگا دیا اور پھر علیم خان صاحب نے وہ پارٹی چھوڑ دی. لیکن چھوڑی اس وجہ سے نہیں کہ ان کا کوئی اس میں جھگڑا ہوا, پارٹی انہوں نے چھوڑی جب بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے اندر سے نکل گئے ناراض ہو کر, کیونکہ وہ عمران خان سے جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا. کچھ جائز کوئی ناجائز جو بھی ہے, بڑے بڑے سمجھدار لوگ پی ٹی آئی جنہوں نے بنائی تھی, جنہوں نے چلائی تھی, وہ سب نکل گئے ہیں. تو یہ ان میں سے ایک ہے. تو پی ٹی آئی انہیں غدار سمجھتی ہے اور سمجھتی ہے یہ پی ٹی آئی کے بگوڑے ہیں. تو ان کو اس بات کی خوشیاں چڑھی ہوئی ہیں کہ علیم خان کی سوسائٹی جو ہے وہ ڈوب گئی. یعنی یہ ویسے ہی ہے کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ. اب وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان نے چونکہ علیم خان کو این او سی نہیں دیا تھا اس لیے علیم خان سے اس کی لڑائی ہوئی تھی. بعد میں کسی اور نے علیم خان کو این او سی دے دیا. اب ساڈے لوگ پی ٹی آئی والے علیم خان گالاں کڈن, علیم خان پی ٹی آئی والے گالاں کڈے, تو جنہوں نے کھا دیا گاجراں ٹیڈ انہوں نے پیڑ. ہر عروج کو زوال ہے اور ہر فرون کو پکڑ میں آنا ہے. اور علیم خان صاحب کو اپنی دولت کا ویسے بڑا زوم رہتا ہے. شروع میں صحافیوں کو خرید کے جیب میں ڈالا, بعد میں اخبار خرید لیا, پھر اب ایک چینل کے مالک ہیں اور اپنے چینل پہ انہوں نے ایک نیا سلوگن شروع کیا. آپ نے سنا ہوگا, لاہور دا پاوا اختر لاوا. اور پھر پولیس نے ان کو جب پھینٹی لگائی, یہ جو سی سی ڈی بنی ہے, انہوں نے سنا ہے اختر لاوا کا لاوا نکال دیا ہے. لیکن اب ایک اور لاہور کا دعوے دار ہے,
وہ علیم خان صاحب، وہ کہتے ہیں لاہور کا بیٹا، تو ان کا جو چینل ہے اس کے اوپر یہ سلائیڈ چل رہی کہ لاہور کے بیٹے علیم خان سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں، وہاں پانی میں پہنچے ہوئے ہیں، تو یہ بن گیا لاہور کے بیٹے۔ تو ہر امیر آدمی جب سوالوں کی زد میں آتا ہے نا، تو وہ سوال پوچھنے والے کو خریدتا ہے، کہتا ہے اس کو پہلے خرید لو، اپنی جیب میں ڈال لو۔ ملک ریاض صاحب نے بھی اپنا اخبار نکالا، پھر چینل نکالا۔ ایسے کئی ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے حال ہی میں پچھلے 1-1.5 سال کے اندر بہت سے چینل خریدے ہیں، اور یہ ٹرینڈ چل نکلا کہ جس ہاؤسنگ سوسائٹی کو کام کرنا ہے اس کے پاس میڈیا ہونا چاہیے، اخبار ہونا چاہیے یا چینل ہونا چاہیے۔ تو 90% جو اس وقت چینل کے مالکان ہیں وہ لینڈ کے کاروبار میں ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، بعد میں لینڈ کے کاروبار میں گئے، لیکن زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے لینڈ میں پیسہ کمایا، ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے پیسہ کمایا، اور اب وہ چینل کے مالکان ہیں، میڈیا کے مالکان ہیں۔ زمینوں کے کاروبار میں ویسے بہت زیادہ پیسہ ہے، تو بہت سے لوگوں کی ایسے رال ٹپکتی ہے جیسے شیرو کی ہڈی کو دیکھ کے ٹپکتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ جب پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا کسی انسان کے پاس، پھر وہ سیاست میں بھی قدم رکھ دیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو پیسے کی محتاج ہوتی ہے وہ اپنا پیسہ پھینک کر اسے اپنا محتاج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اب گفتگو ذرا سیریس ہو جائے گی، تو اس سے نکلتے ہیں۔ ملک ریاض نے بھی بحریہ ٹاؤن کی ایکسپینشن کی، وہاں بھی سیلاب آیا، وہاں بھی آپ نے دیکھا وہ کرنل صاحب اور ان کی بیٹی سیلاب میں بہہ گئے تھے۔ اس کے علاوہ لاہور میں کئی سوسائٹیاں اب جو بنی ہیں، کیونکہ لاہور تو بہت گنجان آباد علاقہ ہے، تو سوسائٹیاں لاہور سے باہر ہی بن سکتی ہیں، لاہور میں جگہ نہیں رہی، تو جتنے ٹوئے، کھڈے، گڑھے، گہری جگہ جہاں سے لوگوں نے مٹی نکالی، اینٹیں بنائی، بھٹے لگے، وہ سب اب ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئی ہیں، موجیں لگ گئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو پہاڑ کاٹ کے سوسائٹیاں بنائی، کچھ لوگوں نے کنویں پاٹ کے وہی بیلنس کر کے گھر بنا دیے۔ اب وہاں پہ آ گیا پانی، کیونکہ وہ پانی ہمیشہ نشیبی علاقے میں جاتا ہے، تو وہ بھرے ہوئے ہیں، سڑکیں اونچی ہیں۔ لاہور کا پورے ملک کے ساتھ جو رابطہ ہے بذریعہ سڑک میں موجود ہے، کوئی ایک سڑک بھی بند نہیں ہوئی۔ تو اس لیے گالیاں صرف علیم خان کو تو نہیں نکالنی چاہیے، لیکن چلیں، بلڈروں کی چاندی ہے، اس لیے لوگ بلڈروں کو گالیاں نکالتے ہیں، اور پی ٹی آئی والے تو اپنا حساب چکتا کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک اور بڑا پرابلم ہے، بلڈر جو ہے وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ لوگوں کے پاس پیسہ بڑا ہے، نئے گھر خریدنا، نئی گاڑیاں خریدنا لوگوں کا اب شوق بن گیا، ضرورت نہیں رہی۔ کچھ لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، کچھ کے پاس بالکل نہیں ہے، تو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ دھڑ دھڑ عالی شان گھر خریدتے ہیں۔ یہ دیکھیں، بغیر کہ وہ گھر قبضے کی زمین پر ہے یا بغیر قبضے کی زمین پر ہے، وہ جائز ہے ناجائز ہے، وہ دریا کی زمین پر ہے، وہ گہری زمین پر ہے، زرعی زمین پر ہے، اس کا فیوچر کیا ہے، ان کو کوئی تعلق نہیں۔ ان کے نزدیک تو اچھی سوسائٹی میں رہنا ایک لائف سٹائل ہے اور انویسٹمنٹ ہے۔ تو جتنے لوگ یہ شور مچا رہے ہیں نا، یہ علیم خان کی سوسائٹی والے غریب لوگ نہیں ہیں، یہ سرمایہ کار ہیں، ان کی انویسٹمنٹ ڈوبی ہے۔ انویسٹمنٹ کریں گے تو کئی نقصان بھی ہو جاتا ہے، باقی ان کی جیبیں خالی نہیں ہوئی۔ اصل تو وہ مرے ہیں دیہات کے لوگ جو کچی مٹی سے اپنے گھر بناتے ہیں، اور ساری عمر لگ جاتی ہے انہیں اس کے اوپر پکی چھت ڈالنے میں۔ تو علیم خان صاحب اربوں روپے کمانے کے باوجود بھی لوگوں کی بد دعائیں لے رہے ہیں، تو یہ ان کے کرموں کا پھل ہے جو انہیں ان کی زندگی میں میسر آ گیا ہے، لیکن یہ اس سے سیکھیں گے اس کا چانس بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ چیئرمین پی ٹی آئی نے 18 ایم این ایز کے قائمہ کمیٹی کے استعفے اسپیکر کو دے دیے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا بھی استعفیٰ شامل ہے، 4 کمیٹیوں سے انہوں نے استعفیٰ دیا ہے۔ قائمہ کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے والوں میں امجد علی خان، صبغت اللہ، محبوب شاہ، جنید اکبر، بیرسٹر گوہر، شہزاد صاحب، علی جدون، مجاہد علی، انور تاج، فضل محمد، ساجد خان رباب، عامر، آصف خان، وقاص اکرم، ارشد شاہی احمد، ڈوگر، شیر علی قریشی، اویس جھکڑ بھی شامل ہیں۔ علی محمد خان اور شہریار رفیدی نے بھی استعفے دیے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ ابھی تو حالات اس قسم کے ہیں کہ ان کے استعفے کی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دے رہا۔ بلوچستان کے علاقے مچ میں سیکورٹی فورسز نے ایک ٹارگٹ آپریشن کیا ہے 2 روز پہلے، اور اس میں 16 مزید دہشت گرد مارے ہیں، 3 پکڑے ہیں۔ اب تک مارے جانے والی دہشت گردوں کی تعداد 56 ہو گئی ہے۔ ہلاک افراد کا تعلق کالعدم BLA سے ہے، اور یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے رابطے میں تھے۔ ان سے جو سیٹلائٹ فون اور ڈیجیٹل آلات ملے ہیں، اس سے ان کے براہ راست رابطوں کی بھی تصدیق ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے 2 صوبوں خوست اور ننگرہار کے سرحدی علاقوں میں فطرت الخوارج کے ٹھکانوں پر نامعلوم ڈرون سٹرائک ہوا ہے، متعدد خوارج مارے گئے ہیں۔ مقامی ذرائع کہتے ہیں کہ ڈرون جو ہے تاجکستان کی طرف سے آئے تھے اور کارروائی کے بعد اسی طرف چلے گئے۔
جبکہ بعض رائے کہتے ہیں کہ یہ حملہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا، لیکن پاکستان کی طرف سے کسی حملے کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن اب تک کے لیے اتنے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا اور گردوں والوں کا بہت خیال رکھیں۔